अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। नाज़रीन, मंजर आम की टीम ने पहले रमज़ान से लेके अब तक तमाम तर डिटेल्स आपको मुख्तलिफ कराची के इलाकों से मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ जाके वहाँ से आपको दिखाया कि कराची के अंदर क्या सूरत हाल है। क्योंकि रमज़ान से पहले कमिश्नर कराची साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसके अंदर जितने भी मुनाफाखोर हैं उनके हवाले से उनको रेट्स कम करने के लिए एक पूरी तरतीब, एक पूरा प्लान, एक पूरा लेआउट बनाया गया था। पहले रमज़ान से लेके अगर अब तक की बात की जाए तो मंजर आम की टीम और हम लोगों ने कराची का शायद ही कोई इलाका ऐसा है कि जो कवर अप ना किया हो, लेकिन तकरीबन सारे इलाके हमने कवर अप किए मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ जाके, और वहाँ से पूरा जायज़ा लिया। हम जो जितने भी दुकानदार हैं उनके पास भी गए। उसके अलावा जितनी जो अगर आवाम की बात की जाए ना, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही आवाम का, आवाम के मसाइल भी हमने उजागर किए, आवाम क्या समझती है, आवाम क्या कहती है, और हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन आज हम लोग जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट रमज़ान के चंद रोज़े रह गए, तो हमने सोचा जो पूरा रमज़ान हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं सम अप करें हम लास्ट डेज़ में कि पूरा महीना हमने क्या किया, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने क्या किया है। उसके अलावा जो आवाम की जो आवाज़ है, जो आवाम चाहती थी कि जो अगर बात की जाए अशिया खुर्दनोश की महंगाई की बात की जाए, क्या वो कम की है या नहीं कम की है। आइए इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा बिन अशरफ। उसामा, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया था। उसामा, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। आपके साथ मैंने 2 प्रोग्राम्स किए हैं इस माह रमज़ान में। उसामा, आपके साथ मैं गया आवाम के बीच में। पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि रमज़ान से पहले की अगर बात की जाए तो कमिश्नर कराची साहब ने कुछ मीटिंग्स कॉल की। उसके अंदर आप तमाम जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स कराची के हैं उनसे मीटिंग करके उनको बताया कि क्या आवाम को इस बार कितना रिलीफ देना है, किस तरह रिलीफ दिलवाना है। तो क्या समझते हैं उन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा हुआ इस महीने? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें बेसिकली होता ये है कि जब रमज़ान शुरू होने से एक हफ़्ता पहले चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमने उससे भी प्रीएम्प्टिव मेजर लिया कि हम 15 दिन पहले से हमने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया उन तमाम मुनाफाखोरों पर जो प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं और आर्टिफिशियली बिलखसूस जो बढ़ाते हैं। और उसका असर ये हुआ कि रमज़ान का चूँकि ज़्यादातर लोग जो परचेजिंग कर रहे होते हैं वो जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं तो पहले दूसरे तीसरे रोज़े को वो परचेज़ करते हैं या उसे 2 दिन पहले करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वीक था बिफोर रमज़ान एंड फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान, इन 15 दिनों के अंदर हमने अपना बहुत थ्रॉटल के साथ बहुत हमने प्रेशराइज़ करके चीज़ों को मैनेज किया और उसका हमें रिज़ल्ट मिला। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने तो 2 प्रोग्राम्स आपके साथ किया और मैं तो खुद ग्राउंड पर आपके साथ मौजूद था। नाज़िमाबाद की अगर बात की जाए, एक बड़ा इलाका है कराची का, वहाँ पे अगर शॉप्स की बात की जाए वहाँ पे शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए, आबादी के लिहाज से भी वहाँ का रुकबा भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं वहाँ की आवाम, क्योंकि आप जब आवाम के बीच में जाते थे, आप लोग की जो एक्सरसाइज थी वो डेली बेसिस पे आप लोग जाते हैं। मैंने तो आपके साथ 2 प्रोग्राम्स किए, लेकिन आपका डेली वहाँ पे जाना हुआ है। आज अगर 26 रमज़ान की बात की जाए, अभी इस प्रोग्राम के बाद भी आपने जाना है। तो मुझे ये बताएं कि आवाम कितना मुतमईन, आवाम कितना खुश है? आवाम को ज़ाहिर सी बात है, जब आप फील्ड में रहते हैं तो चीज़ों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि जो मुनाफाखोर है उसको पता होता है कि अगर मैं कोई अपने दिन के एंड के ऊपर 5,000 कमाऊँगा तो 15,000 का मेरा लॉस हो जाएगा, मुझे फ़ाइन हो जाएगा या मेरी दुकान सील हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उनकी कीमतें थी वो मैनेज रही अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम के साथ हमारा डायरेक्ट एक्सेस था। हमने नाज़िमाबाद के अंदर 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अपने कैंप्स लगाए हुए थे जहाँ पर हमारी टीमें मौजूद थीं, और मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर और मेरी और टीम के लोगों का व्हाट्सएप नंबर्स वो हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आवेज़ा किया हुआ था कि किसी को कोई भी कंप्लेन है प्राइस चेकिंग के हवाले से तो वो हमें डायरेक्ट कंप्लेन मौसूल होती थी और उसको हम रिजॉल्व करते थे। अच्छा, मुझे उसामा ये बताएं, जिस तरह आपने कैंप्स की बात की, ये कैंप्स तो लास्ट ईयर भी लगाए गए थे, लेकिन आवाम का यहाँ पर ये कहना है कि इन कैंप से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब मैं आवाम के बीच में जाता हूँ, आवाम के बीच में जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो आवाम कहती है इस कैंप्स का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे इलाकों में मैं गया हूँ, वहाँ पर आवाम का एक ही रद्द-ए-अमल था। तो क्या आपके इलाके में, क्योंकि आपका जो कैंप था उस कैंप की अगर बात कीजिए, मैंने खुद भी वहाँ पर विजिट किया, मैंने खुद भी वहाँ पे कंप्लेंट्स मैंने देखी, जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोग वहाँ पे कंप्लेंट्स लिखवा कर जाते थे। तो मुझे ये तो पहले तो ये बताएं कि जो कंप्लेंट्स का रेशियो था वो कितना था, और उसके साथ साथ अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम की उन कंप्लेंट्स का कोई उनको हासिल रसूल मिला भी, या सिर्फ कंप्लेंट्स रजिस्टर तक भी महदूद थी? नहीं, हमारा वो डेली बेसिस के ऊपर हम उसको चेक एंड बैलेंस रखते थे। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर जो कैंप लगा हुआ और कैंप के ऊपर बैठने वाले लोग हैं, अगर उनके पास कोई पावर है कि वो किसी को कोई सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी कोई शिकायत का हल निकाल सकते हैं, फिर तो उस कैंप का फ़ायदा है। लेकिन अगर वो कैंप ऐसे ही लगा हुआ है और 4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, तो फिर कोई उसका ज़ाहिर है कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमने जो लोगों को वहाँ बिठाया था उनको उसके साथ पावर्स भी दी गई थी कि वो
جا کے چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے تھے کہ اس شاپ کے اوپر یہ پرٹیکولر وائلیشن ہو رہی ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر جتنی بھی کمپلین ہمیں ریسیو ہوتی تھی ان کو ہم ڈیلی ڈسپوز کرتے تھے. اچھا اسامہ, ایک بہت اہم سوال, کیونکہ میں میجورٹی کی بات کروں, مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی جتنے بھی دکاندار ہیں ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ اگر پرائز لسٹ کی بات کی جائے ان کے پاس موجود ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پرائز لسٹ آتی آج نہیں آئی, کیونکہ جبکہ ہوتی ہے ان کے پاس, لیکن وہ وہاں پر لگا کر نہیں رکھتے, یا تو اس کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے پرائز لسٹ کو, یا تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ پرائز لسٹ کی بات کی جائے تو بہت ساری ریڈیو پہ پتھاروں پہ پرائز لسٹ نہیں ہوتی ہے, تو جیسی آپ کی ٹیمز پہنچتی ہیں, ایون میں بھی جب آپ کے ساتھ وہاں پہ جاتا تھا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جتنے اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ جب میں آن گراؤنڈ وہاں پر جا کے جب ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے تو اسی ٹائم وہ ایک دم سے چیک لسٹ نکال کے سامنے فرنٹ پہ رکھ دیتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کی ٹیمز بھی جاتی ہیں, جیسے آپ لوگ جاتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں, آپ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں, اچھا ریٹس بھی اس سے کم ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگ جاتے ہیں, جیسے آپ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. ایون ہم لوگ بھی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جب منظر کی ٹیم بھی وہاں پر جاتی ہے تو ریٹس آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آ گئے, یہ اجاگر کریں گے بات کو, یا اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہیں, یا ان کے ہاں مختار کار ساتھ ہیں, تو وہیں پہ ریٹ سے جو ہے وہ ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں. مجھے پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو پرائز لسٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن بہت ساری جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل, یہ ہمیں بیسیکلی اسٹرکٹ ایکشن کی طرف جانا پڑے گا. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, دیر آر سرٹن وائلیٹرز جو کہ کنسسٹنٹ وائلیشنز کرتے ہیں, اب جان بوجھ کر وہ پرائس لسٹ نہیں لگاتے, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے انہوں نے چیزیں مہنگی بیچنی ہیں. اگر پرائس لسٹ سامنے لگی ہوئی ہوگی اور کوئی بھی اگر پڑھا لکھا بندہ جا کر پرچیزنگ کرتا ہے تو وہ پرائس لسٹ مانگے گا سب سے پہلے. تو یہ کچھ ایک وائلیٹرز ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, اور ان کے خلاف ہمیں بہت اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ان کی شاپس بھی سیل کی جاتی ہیں. میں آپ کو ناظم آباد کی بتاؤں تو میں نے اراؤنڈ 792 ڈفرینٹ شاپس وزٹ کی, جس میں سے 200 پلس شاپس کو فائن کیا. اراؤنڈ جو میرا آج تک کا جو ٹوٹل فائن ہے وہ اراؤنڈ 12 لاکھ کے قریب کا فائن کر چکا ہوں میں ناظم آباد کے سب. اچھا سوری ٹو کٹ یو, میں یہی سوال نیکسٹ آپ سے کرنے والا تھا کہ آپ نے اس 25 رمضان, کیونکہ آج 26واں روزہ ہے, تو 25 رمضان کی اگر بات کی جائے تو ٹینٹیٹیولی آپ نے 25 رمضان تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 792 دکانس کا آپ نے جتنی شاپس ہیں ان کا وزٹ کیا آپ نے, اور اس کے وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 200 دکان کو آپ نے جرمانہ دیا, ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور کتنا جرمانہ دیا؟ 212 ٹو بی ایکوریٹ 212 شاپس کو آج تک کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے فائن کیا, کیونکہ ہمارا یہ جو فائن کا پورٹ سسٹم ہے یہ سارا آن لائن ہے. اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ہر چیز آن لائن ہوتی ہے. اگر ہم کسی شاپ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ آن لائن اپلوڈ ہوتا ہے, اگر کسی کو فائن کیا جاتا ہے تو وہ بھی آن لائن اپلوڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دکان سیل ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے, اگر ڈی سیل ہوتی ہے اس کا بھی آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے. تو ہم نے 11,46,000 کا فائن ابھی تک کیا ہے ان 25 ڈیز کے اندر. اور اس کے علاوہ جو اس دفعہ ہم نے ڈیفرنٹ کیا ناظم آباد کے اندر, ہم نے آکشن کروائی چیزوں کی. اچھا. اور اس سے ڈبل اماؤنٹ اراؤنڈ 25 لاکھ پلس کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کی ہم نے آکشن کروائی, جن میں فروٹس بھی تھے اور اس میں گروسری کے آئٹمس بھی تھے, مٹن اور بیف بھی تھا. نہیں, یہ بات تو میں بھی اس کا وٹنس ہوں. میں نے بھی جب آپ کے ساتھ پروگرام کیا یا دیگر اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تو آکشن جب ہوتا تھا میں تمام تر چیزیں میں دکھاتا تھا اپنے ناظرین کو تاکہ ان کو پتہ چلے. اچھا ہمارے جانے سے ناظرین فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک میں میڈیا والوں کی بات کر رہا ہوں یا اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایک تو ریٹس جو سرکار نے طے کیے نا, ان ریٹس پر جو ہے عوام کو جو ہے وہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. اور جب ہم لوگ بھی جاتے تھے نا, جب لیٹ سپوز جیسے کسی دن میرے ساتھ جو ہے وہ ٹیم نہیں ہے ڈسٹرکٹ کی, میں بات کر رہا ہوں اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ یا مختار کار میرے ساتھ موجود نہیں ہے, ہم بھی اگر جاتے تھے نا تو میں بھی وہاں پر جا کے آکشن کروا دیتا تھا. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم بات کو اجاگر کریں گے ایسا نہ کل کو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر یا مختار کار آ جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ 200 جو ہے دکانوں کا آپ نے جرمانہ کیا ہے اور تقریباً لگ بھگ آپ نے 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جرمانہ کر دی ہے 200 دکانوں کا. مجھے یہ بتائیں کہ اسامہ بھائی کہ بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملا یا نہیں ملا؟ بالکل عوام کو ریلیف ملا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے اس دفعہ اسٹریٹجی یہ اپنائی تھی کہ فرسٹ وائلیشن کے اوپر فائن امپوز کریں گے اور سیکنڈ وائلیشن کے اوپر جو بھی ان کی فیسلٹی ہے اس کو سیل کر دیا جائے گا. تو اگر کوئی شاپ ہے, کوئی مال ہے, کوئی مارٹ ہے, اگر ان کی فرسٹ وائلیشن آبزرو کی ہے اور اس کے اوپر ہم ان کو فائن کرتے ہیں, سیکنڈ کے اوپر ہم سیل کرتے ہیں. ہم نے ناظم آباد کے اندر بھی ایک بڑی تعداد کے اندر شاپس کو سیل کیا. میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا, بڑے بڑے سپر مارکیٹس تھیں, وہ سپر مارکیٹس کو, اور جو اس طرح کے جنرل سٹورز تھے یا کوئی ویجیٹیبل شاپس تھیں جنہوں نے جو وائلیشن کر رہے تھے ان کو ہم نے پھر اگر ان کی وائلیشن کنٹینیوڈ رہی سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم کے اوپر تو ہم نے ان کو سیل کر دیا تھا. اچھا میں سپر مارکیٹس کی طرف بھی آپ کے پاس اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مجسٹریٹ کے پاس پاور ہوتی ہے اریسٹ کرنے کی بھی, تو کتنے لوگوں کا اریسٹ کیا آپ نے اس ماہ رمضان میں؟
اس میں ہم نے کافی ایف آئی آرز کروائیں. اس میں ہم نے ایک تو جو اوور پرائسنگ تھی اس کے اوپر بھی ایف آئی آرز کروائیں, اراؤنڈ 6 کے قریب تھیں وہ. اچھا. اور مطلب 6 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے ایف آئی آر کر کے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے بیگرز کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا. وہ میرے خیال ہے کوئی اراؤنڈ 40 کے قریب بیگرز کو ہم نے ناظم آباد کے اندر اریسٹ کیا ہے, ان پر بھی ایف آئی آرز کروائیں. اچھا, بیگرز کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میں تو خود بھی, مجھے یاد ہے کہ میں نے 2 پروگرامز کیے ہیں اسی پلیٹ فارم سے. میں خود بھی جو ہے وہ بیگر بنا تھا اور کراچی کی سڑکوں پہ جا کے میں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا. مجھے اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ ماہ رمضان سے پہلے بہت ساری گاڑیاں سوزوکیاں بھر کر کراچی میں آ جاتی ہیں, اور چند دن پہلے جیسے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے چند دن 1.5-2 ہفتے کے لگ بھگ پہلے ہی جو ہے وہ سوزوکی بھر بھر کے یہاں پہ کراچی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کتنوں کو آپ نے واپس کیا ناظم آباد کی پریمیسز کے اندر سے؟ 40 تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ 40 وہ تھے جو کرمنل, جن کے اوپر ہم نے اوفینس لگا کے, کیونکہ نیگلیجنس, یہ جو بیگنگ ہے یہ ایک اوفینس ہے, وہ تو ہم نے ایف آئی آر کروائی. اس کے علاوہ اراؤنڈ 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں جس میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے. ان کو ہم نے ایڈی سینٹر یا اور اس طرح کے جو سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے کیا پکڑ کے. چلیں اس پہ مزید اور فردر بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے. جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں آخری اشرہ چل رہا ہے یہ ماہ رمضان کا, اور آخری اشرے کی اگر بات کی جائے نا تو بیگرز کی یہ جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے. اسپیشلی اگر بات کی جائے جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں کراچی کے اندر, میں بات کر رہا ہوں ڈیفینس سیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں گلستان جوہر کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی ظاہر شاپنگ مالز ہیں, اور اس کے علاوہ کلفٹن کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر جو ہے شاپنگ مالز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انکم ان کی اچھی ہو جائے گی. اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی روک تھام کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہر سال ہم یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, آئی جی سندھ جب غلام نبی میمن صاحب تھے انہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا تھا, یہ جو آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا. مجھے یہ بتائیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اسسٹنٹ کمشنر کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو بیگرز ہیں, دیکھیں میں مانتا ہوں آپ نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا, آپ نے ایف آئی آر لانچ کی, آپ نے ان کو فائنز بھی کیے, دکانداروں کو بھی کیے, سب کچھ کیا, لیکن مجھے یہ بتائیں کوئی لائعمل بنانا چاہیے نا تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ جس طرح بیگرز یہاں پہ آ جاتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی اہم کردار ادا کیا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل, اس کے اوپر ہمیں نیشنل لیول کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف ایک کراچی کا المیہ نہیں ہے, یہ آپ کو پنجاب میں بھی یہ چیزیں ملیں گی, یہ آپ کو دیگر علاقوں کے اندر بھی, ایون اسلام آباد جیسے ایریا کے اندر بھی آپ کو پروفیشنل بیگرز ملیں گے. جو پرابلم ہے وہ پروفیشنل بیگرز کی ہے. ایک تو بیچارہ غریب بندہ ہے, وہ مجبور ہے اپنے حالات سے, اور وہ کسی سے اگر مدد کی اپیل کرتا ہے وہ الگ بات ہے, یہ ان لوگوں کا بھی حق کھاتے ہیں. اور یہ پروفیشنل بیگرز ہیں. میں اپنی آپ کو آپ بیتی سناتا ہوں. ایک جگہ کے اوپر میں, ایک چھوٹا سا بچہ, میرا خیال ہے ہارڈلی اس کی عمر 10 سال بھی نہیں ہوگی, اچھا, وہ گاڑی کے پاس آ کے رکا, میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی. تو بات کرتے کرتے میں نے اسے پوچھا تم کتنا کما لیتے؟ اس نے کہا میں بیسیکلی بلوچستان سے آیا ہوں اور میں بذات خود 7 سے 8 ہزار دن کا کما لیتا ہوں. مجھے میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ زیادہ کما لیتا ہے, وہ مجھ سے تیز ہے, وہ 12 سے 14 ہزار روپیہ دن کا کما لیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے بچے اگر 8 سال کا, 10 سال کا, 12 سال کا, ان کو آپ اس لت کے اوپر لگا دیں گے تو وہ ساری زندگی یہی کام کریں گے, اور یہ پروفیشنل بیگرز بنتے جا رہے ہیں. ہمیں نیشنل لیول کے اوپر ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, پھر ان کی جو سوشل بیہیویئر ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. اسامہ صاحب یہ آپ سے اور ہم سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. میں تو خود جب میں نے یہ روپ میں نے اپنایا, آپ یقین کریں کراچی کی سڑکوں پہ نکلا, میں نے ودن 30 منٹس میں نے 5,000 روپے کما لیا. آپ یہ سوچیں جب 10 منٹ کے اندر 30 منٹس کے اندر میں نے 5,000 روپے کما لیا, اگر میں رات تک وہاں کھڑا رہتا تو یہ بات تو جا رہی تھی 15, 20, 25 ہزار روپے پر ڈے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو بیگرز کی اگر بات کیجیے, ابھی بھی آپ دیکھیے نا, میں مانتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کے پریمیسز میں یہ لازمی موجود ہوں گے. یہ اتنی بھیڑ یہ آ چکی ہے نا, یہ میں بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ سے بھی کافی لوگ آئے, صوبہ پنجاب سے بھی ہیں, لیکن اس پہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت لازمی ہے ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں بلکہ ہمیں چونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اکیلے آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کے پیچھے ان کے آپریٹرز ہوتے ہیں جو یہاں پر یہاں کے لوکلز ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. تو ان لوگوں کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آپریٹرز جو ان کو آپریٹ کروا رہے ہیں, جو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں اور ان کو ڈیزگنیٹ, پھر ان کے آگے اپنی اپنی جگہیں ہیں طے کی ہوئی کہ یہ میری جگہ ہے, اور اس جگہ کے اوپر اگر کوئی اور بیگر آ جاتا ہے تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کے ساتھ. ایسا ہی ہے. میں جب آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں بنا تھا, میں ایون تاری روڈ کی چورنگی پہ, اللہ والی چورنگی پہ بھی جا کے جب میں کھڑا ہوا تو مجھے وہاں پہ مارنے کے لیے آ گئے کہ ادھر کیوں کھڑے ہو, کس سے پوچھ کے کھڑے ہو. مطلب ان کے بھی مینیجرز بنے ہوئے, ان کے بھی, وہ ایک زمانے میں جب سیکٹر انچارج ہوتے تھے نا, ان کے بھی اس طرح کے انچارج بنے ہوئے وہاں پہ.
تو بہرحال مجھے یہ بتائیں اسامہ صاحب، چلے یہ معاملہ تو ہے، آپ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں یہ کمی آ جائے گی کراچی کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ پورے پاکستان کی بات کی جائے نا، کراچی میں بیگر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اسپیشلی ماہ رمضان میں۔ اچھا اسامہ مجھے یہ بتائیں کہ سپر مارکیٹس کا بھی میں نے رخ کیا آپ کے ساتھ، مختلف اے سیز کے ساتھ میں نے رخ کیا، مجھے یہ بتائیں سپر مارکیٹس کی بات کی جائے، بہت ساری سپر مارکیٹس کی میں مانتا ہوں کہ ریٹ سے وہاں پہ صحیح تھے سرکاری، کیونکہ کمشنر کراچی کا کاؤنٹر بھی وہاں پہ موجود تھا، اس کاؤنٹر کے حوالے سے اگر بات کی جائے ریٹ سے بالکل سرکاری، اگر سرکار کے ماتحت وہاں پہ جو ہے وہ عوام الناس کو بیچے جا رہے تھے، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ بڑے نام ہیں جہاں پہ چلے کمشنر کراچی کا کاؤنٹر تھا، لیکن اس کے علاوہ جو اشیاء خوردنوش ہے ان میں جو ہے وہ تھوڑا اضافہ پایا گیا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑے نامی گرامی میں مارٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ چیلنجز ہمیں مارٹس کے اوپر بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ عام لوکل مارکیٹس کے اندر بھی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ شاپس کے اوپر جو بالکل گلی محلے کی دکان ہے وہاں پر بھی آپ کو ریٹ زیادہ ملتا ہے، اور مارٹس کے اوپر بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ مارٹس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے ان کی لاجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ ہم ملٹیپل ایڈیشنل فیسلٹیز ویلیوز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن میں آپ کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ دیتے ہیں، ایوری تھنگ انڈر ون روف دیتے ہیں، پارکنگ دیتے ہیں، ہمارے امپلائیز آپ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اے کوالٹی کی پروڈکٹس دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود کمشنر صاحب کی طرف سے یہ بڑی اسٹرکٹ ہدایات ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنرز تھرو آؤٹ پورے کراچی ڈویژن کے اندر وہ بڑی اسٹرانگ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مارٹس ہیں وہ بیسیکلی جو سرکاری چیزوں جن کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، وہ اراؤنڈ 13-14 پروڈکٹس ہیں گروسری کے، ان کی پروڈکٹس جو ریٹس ہیں وہ مینٹین رہیں، ان کو وہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ایک عام بندے کی زندگی میں، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ان کا ریٹ نہ بڑھے۔ باقی اس کے علاوہ جو ایڈیشنل پروڈکٹس ہیں جن میں کیچپ آ جاتا ہے، مایونیز آ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ ایڈیشنل پروڈکٹس ہیں، وہ تو پھر جو بھی ریٹ وہ رکھیں، وہ چونکہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو اسینشیل کموڈیٹیز میں نہیں آتی۔ لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسینشیل کموڈیٹیز جو ہیں، جو عام ہر روز ہم نے استعمال کرنی ہے، ان کا ریٹ ہمارا مینٹین رہے۔ اچھا اسامہ، بالکل وائنڈ اپ کا ٹائم آ گیا، مجھے یہ بتایا جاتے آتے کیونکہ 5 روزے تقریباً رہ گئے، تو کیا کہتے ہیں کراچی کے عوام کے لیے آپ، اور مزید 5 دن میں کیا کریں گے؟ اور ایڈوانس پہ آپ کو عید مبارک جاتے ہوئے میں کہوں گا، تو کیا کوئی میسیج ہوگا آپ کا؟ جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ کو بھی بہت عید مبارک، اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اور میری گزارش یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ جب آپ ان آخری 4-5 دنوں کے اندر جب آپ ٹریفک والے علاقے کے اندر جاتے ہیں تو آپ لوگ خود ہیلپ آؤٹ کریں۔ وہاں پر ٹریفک کے پولیس اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے دفتر ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی جلد بازی کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ پھر کافی دیر تک ہمیں 2-2 گھنٹوں تک اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں تنگ ہونا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو ریسٹرین کر لیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں گے تو اتنا زیادہ پرابلم کریٹ نہیں ہوگا جتنا نارملی ہو جاتا ہے۔ اور اکثر میں نے کراچی میں نوٹ کیا ہے کہ کراچی میں سڑکیں چھوٹی نہیں ہیں، کراچی میں صرف ہمارا بیہیویئر جلد بازی کا ہوتا ہے۔ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اور دوسرے کو راستہ نہ دینے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ پوری اس پرابلم کا اس میں آ جاتے ہیں، جو اصل وہ مینجمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے ہمارا، رادر دین کہ ہمارے پاس ریسورسز نہ ہو۔ ریسورسز پورے ہیں، صرف ہم اپنے بیہیویئر کی وجہ سے اس کو اچھے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ چلے کراچی کے عوام کے لیے 5 روزے رہ گئے، کچھ اسپیشل ریلیف بھی لے کر آئیے گا، اور جس طرح آپ ایکسرسائز ڈیلی بیسس پہ کرتے رہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ ینگ انرجیٹک اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف۔ اور ناظرین، گائے بگائے آپ لوگ ڈیلی میرا پروگرام دیکھتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آواز اٹھانا، آپ لوگوں کی آواز بنتے رہیں گے منظر عام کی ٹیم، کیونکہ پہلے رمضان سے لے کے اب تک کی اگر بات کی جائے ڈیلی کسی نہ کسی علاقے میں ہم لوگ جا رہے تھے، صرف آپ لوگوں کے لیے مختلف اسسٹنٹ کمشنرز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کی ٹیم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو 5 روزے جو رہ گئے، جس طرح کیونکہ آج ناظم آباد کی بات ہو رہی ہے، میرے ساتھ ناظم آباد کے اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں، میں ان سے جاتے تھے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام کو لازمی اور مزید ریلیف ملے، کیونکہ عوام اس ٹائم چکی تلے پس رہی ہے، عوام مجبور ہے، پریشان ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اور جب بھی دعا کے لیے یاد اٹھائیں مجھے اور منظر عام کی ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔